जूलिया कार्रवाई बंद करने पर तुली हुई थी। आखिर तुम कार्रवाई बंद करने पर इतना इसरार क्यों कर रही हो, जबकि मैंने अपना काम जिंदगी और मौत की सरहद पर लटक कर पूरा किया है। सफदर के लहजे में तीखापन था। बात यह है सफदर कि मैं अभी चंद मिनट पहले वैसे ही कैफे हिल पार्क गई थी। मकसद सिर्फ चाय पीने का था। मुझे एक वेटर ने आकर सरगोशी के अंदाज में बताया कि एक नौजवान इस दिन की हमारी मीटिंग के मुतालिक मालूमात लेता फिर रहा था। जूलिया ने आखिर दिल की बात कह दी। ओ, ये नई खबर है। वो नौजवान कौन है? सफदर का लहजा बेहद तशवीशनाक था। मैंने वेटर से उसका हुलिया मालूम किया, लेकिन कोई खास बात मालूम नहीं हुई है। जूलिया ने बतलाया। कहीं वो इमरान तो नहीं था? सफदर बेहद घबरा गया। नहीं, मैंने भी इसी नजरियों को सामने रखते हुए वेटर पर चिरा की थी, मगर जो हुलिया और कदोकामत उसने बतलाई वो इमरान पर किसी सूरत फिट नहीं आती। जूलिया ने कहा। तो फिर आखिर वो कौन था और उसे सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की सरगर्मियों से क्या दिलचस्पी हो सकती है? सफदर चेक कनम की हालत में बोल रहा था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इससे पहले कि सूरत हाल खतरनाक हद तक बिगड़ जाए, हमें अपनी कार्रवाई मजीद रोक देनी चाहिए। हाँ, और एक खास बात अभी अभी कैप्टन शकील ने मुझे बतलाया है कि एक्स 2 ने उससे फ़ोन पर पूछा था कि वो कैफ़े हिल पार्क में क्या करने जमा हुए थे। कैप्टन शकील ने उसे वक्ती तौर पर मुतमईन कर दिया है, मगर जूलिया ने फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। हाँ, अगर ये पोजीशन है तो फिर हमें अपनी कार्रवाई बंद ही करना पड़ेगी। लेकिन सर सुल्तान के ऑफिस और इमरान के फ्लैट में हमने जो काम किया है, इसका क्या होगा? सफदर ने कहा। मेरे ख्याल में उसे बरकरार रहना चाहिए। हो सकता है हमें कोई ऐसी इत्तला मिल जाए जिससे हमारा मकसद हल हो जाए। जूलिया ने जवाब दिया। ओके। सफदर ने भी उसकी तायद की और फिर जूलिया ने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। सफदर रिसीवर क्रैडल पर रखकर हालात पर गौर करने लगा। वो इस नौजवान के मुतालिक पूरी शिद्दत से सोच रहा था, जिसने उनकी मीटिंग के मुतालिक मालूमात हासिल करके एक्स 2 को पहुंचाई थी। लेकिन ये नौजवान किसी भी खाने में फिट नहीं हो रहा था। आखिर तंग आकर उसने इस टॉपिक पर सोचना ही छोड़ दिया और उठकर बाथरूम में चला गया ताकि मेकअप करके वो इस गैर मुल्की की निगरानी के लिए जा सके। इमरान अपने फ्लैट में मौजूद था। वो सोफे पर बैठा हिलाफे मामूल किसी गहरी सोच में गुम था। सोफे पर बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर टेलीफोन सेट उठाया, फिर उसे सोफे पर ही अपने करीब रखकर उसे यूं देखने लगा जैसे अभी सेट में से कोई अजीबुल हलकत मखलूक बाहर निकल आएगी। चंद लम्हों तक वो इसी पोजीशन में बैठा रहा। इसके बाद चौंक कर उसने रिसीवर उठाया और फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। दरअसल वो टेलीफोन सेट से किसी मखलूक की आमद के मुतालिक परेशान नहीं था, बल्कि टाइगर की इस रिपोर्ट पर गौर कर रहा था कि कैफे हिल पार्क में सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान ने एक मीटिंग की है। ये कैसी मीटिंग थी और इसमें क्या मौजू ज़ेरे बहस आया, उसके मुतालिक वो सोच रहा था। कभी कभी उसके जहन में आता कि हो सकता है यकसानियत और बोरियत से तंग आकर सब लोग गपशप करने वहां जमा हुए हों, मगर उसकी छठी हिस्स बार बार उसे एहसास दिला रही थी कि मामला सिर्फ गपशप तक ही महदूद नहीं है। चुनांचे उसने जूलिया को टटोलने का फैसला किया। उसने जूलिया के फ्लैट के नंबर डायल किए और रिसीवर कानों से लगा दिया। जल्द ही राब्ता मिल गया। हेलो, जूलिया स्पीकिंग। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी, मगर आवाज़ सुनते ही अचानक इमरान उछल पड़ा, क्योंकि एक बिल्कुल मध्यम सी क्लिक की आवाज़ भी उसके हसास कानों में पहुंची थी। आम हालात में ये कम से कम इमरान के अलावा ये कतई मध्यम सी आवाज़ और कोई नहीं सुन सकता था, मगर इमरान के हसास कानों ने उसे महसूस कर लिया। उसने तेजी से बगैर कोई बात कहे रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया और एक बार फिर आंखें फाड़कर टेलीफोन सेट को देखने लगा। इस बार वाकई उसे महसूस हो रहा था जैसे खौफनाक कहकहा मारते हुए सेट से अलादीन के चिराग का जिन बाहर निकल आएगा और मांग क्या मांगता है कि रट लगानी शुरू कर देगा। फोन कहीं टेप हो रहा था। क्लिक की आवाज सुनते ही वो समझ गया था, लेकिन क्या जूलिया का फोन टेप किया जा रहा है या उसका? इसके मुतालिक अभी फैसला करना था। चुनांचे उसने एक बार फिर रिसीवर उठाकर सफदर के फ्लैट के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्द ही राब्ता मिल गया, लेकिन इमरान जानबूझकर नहीं बोला। फिर सफदर की आवाज उसके कानों में आई। सफदर स्पीकिंग। इसके साथ ही वो मखसूस मध्यम से क्लिक की आवाज़ भी सुनाई दी और इमरान ने रिसीवर रख दिया। अब कम से कम ये बात तय हो गई थी कि उसका अपना फ़ोन टेप किया जा रहा है। सुलेमान, अरे सुलेमान भाई। इमरान ने सोफे पर बैठे ही हाँक लगाई। दूसरे लम्हे सुलेमान की शक्ल दरवाजे में नजर आई और इमरान उसे देखकर हैरत से आंखें फाड़ने लगा। बेहतरीन तराश के सूट में मलबूस सुलेमान किसी बहुत बड़ी फर्म का डायरेक्टर मालूम हो रहा था। चेहरे पर मेकअप की गहरी तह जमाकर हसीन बनने की बज़म खुद कामयाब कोशिश भी की गई थी। तशरीफ लाइए जनाब। इमरान ताज़ीमन उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया, आप तो मुझे कैसे याद फरमाया है? सुलेमान ने भी ताज़ीमन झुकते हुए कहा। लहजा बेहद मौसब था। तोबा तोबा, मेरी ये मजाल कहाँ हो सकती है कि मैं जनाब वाला की शान में गुस्ताखी कर सकूं। हजूर अगर हुक्म फरमाते तो ये बंदा नाचीज सर के बल चल कर हजूर अक़दस की खिदमत में पहुंच जाता। इमरान ने उस लहजे में जवाब दिया जैसे वो किसी के सामने हाजिर हो। आप मजाक ना करें, काम मत लाएं, मुझे जल्दी है, मेरे पास फ़िलहाल इतना वक्त नहीं है।
کہ میں آپ کے مذاق سے لطف اندوز ہو سکوں۔ سلیمان نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے اس کے الفاظ کی انتخاب اور لہجے کے رکھ رکھاؤ نے اسے عمران سے بھی بڑا ایکٹر ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ حضور نے کہاں تشریف لے جانا ہے؟ عمران نے بڑی انکساری سے پوچھا۔ مجھے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں نیشنل باورچی ایسوسی ایشن کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرنی ہے۔ سلیمان نے بڑے غرور سے جواب دیا اور عمران کی آنکھیں پھٹتے پھٹتے بچ گئیں۔ اچھا میں سمجھا تھا کہ حضور شاید ہوٹل انٹر کانٹیننٹل خریدنے فرمانے جا رہے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ آپ کام بتلائیں ورنہ ہم چلتے ہیں، سلیمان نے کہا۔ ایک سکرو ڈرائیور چاہیے تھا، عمران نے کام بتلایا۔ سکرو ڈرائیور؟ تو آپ دفتر روزگار سے رجوع فرمائیں، اخبار میں اشتہار دیجیے، میں بلا ڈرائیور کہاں سے لاؤں؟ سلیمان جھنجھلا گیا۔ لیکن وہ اسٹور روم میں موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسٹور روم میں؟ اس پر سلیمان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ وہ کب سے اسٹور روم میں بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے تو اسے وہاں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر اس کا اسٹور روم میں کیا کام؟ سلیمان کہہ رہا تھا۔ حضور انٹر کانٹیننٹل میں خطبہ صدارت اردو میں فرمائیں گے یا انگریزی میں؟ عمران نے ایک اور سوال کیا۔ اس سوال کا ڈرائیور سے کیا تعلق؟ سلیمان واقعی جھنجھلا گیا۔ اور ہاں، یہ سکرو کیا چیز ہے؟ کیا کوئی نئی قسم کی کار ہے یا مریخ کی طرف سے کسی جہاز کا نام ہے؟ سلیمان کو اچانک سکرو کی اجنبیت کا احساس ہوا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میرے دماغ کا ہی سکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، مگر مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ حضور کے دماغ کا تو سکرو ہے ہی نہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ او تو یہ بات ہے، سیدھی طرح کہیں کہ پیچ کس چاہیے۔ ہاں انگریزی کا روب جا رہے ہیں، میں بھی کہوں کہ اچانک ڈرائیور کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سلیمان عمران کے محاورے بولنے سے مطلب سمجھ گیا تھا۔ وہ انہی قدموں سے پلٹا اور دوسرے لمحے اس نے پیچکس لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا السلام علیکم، جب تک میں واپس نہ آؤں آپ باہر نہ جائیں ورنہ مجھے تالا توڑنے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، سلیمان نے کہا اور مڑ کر جانے لگا۔ سلیمان، عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ سلیمان اس تیزی سے پلٹا جیسے عمران نے اسے پکارا نہ ہو بلکہ کوڑا مار دیا ہو، اور پھر عمران کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ فرمائیے، سلیمان نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے سامنے صوفے پر بیٹھ جاؤ، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اور سلیمان بغیر کوئی سوال کیے فرمانبرداری سے صوفے پر بیٹھ گیا، اور عمران کے وہ موڈ کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ عمران نے سکرو ڈرائیور سے ٹیلی فون سیٹ کو بڑی مہارت سے کھول دیا۔ وہ اس کے ایک ایک پرزے کو دیکھ رہا تھا۔ سلیمان خاموش بیٹھا رہا اور یہ کارروائی دیکھتا رہا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ ٹیلی فون سیٹ کھولنے کا جنون عمران کو کیوں ہو گیا۔ عمران سیٹ کھول کر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کمرے پر نظریں دوڑانی شروع کر دی۔ پھر اس کی نظریں دیوار پر لگے ہوئے اس پلگ پہ جم گئی جہاں سے ٹیلی فون کی تار نکل رہی تھی۔ عمران اٹھا اور اس پلگ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا پیچ کھولتے ہی جیسے ہی اس نے اوپر کا ڈھکن اٹھایا، اس کے منہ سے سیٹی کی تیز آواز نکلی۔ سامنے ہی وائرلیس ٹیپ ریکارڈر فٹ تھا۔ عمران نے اسے متعلقہ تاروں سے لہدہ کیا، پھر پلگ کا ڈھکن دوبارہ کس کر وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ عمران بغور اس وائرلیس ٹیپ ریکارڈر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن نمایاں تھی۔ میرے بعد یہاں کون آیا تھا؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے سلیمان سے سوال کیا۔ آپ تو ابھی گئے بھی نہیں، آپ کی بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سلیمان نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ مجھ سے پہلے۔ عمران واقعی سنجیدہ تھا، اسی لیے سلیمان نے دوبارہ مذاق کرنے کی جرأت نہ کی۔ صرف کیپٹن شکیل آئے تھے، سلیمان نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کتنی دیر یہاں بیٹھے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ تقریباً 10-15 منٹ بیٹھے ہوں گے، سلیمان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، عمران نے کہا، اور سلیمان اٹھ کر یوں بھاگا جیسے اس کا پیچھا بدروحیں کر رہی ہوں۔ عمران نے وہ ٹیپ ریکارڈر جیب میں رکھا، پھر ٹیلی فون سیٹ کو دوبارہ جوڑنے لگا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ وہ معاملے کو اب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس نے سیٹ ٹھیک کر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ میں عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ فرمائیے جناب، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ طاہر، کیپٹن شکیل کی پرسنل فائل سیف سے نکال کر رکھو، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر عمران اٹھا، پھر اپنے مخصوص فون کی طرف بڑھ گیا جس سے وہ بطور ایکس2 میں عمران کو کال کیا کرتا تھا۔ اس نے اس ٹیلی فون کو اچھی طرح چیک کیا مگر وہ محفوظ تھا، اسی لیے اسے اطمینان ہو گیا۔ عمران نے باہر نکل کر فلیٹ کا دروازہ بند کیا، پھر سیڑھیاں اترتا ہوا گیراج میں موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ جلد ہی وہ دانش منزل میں اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھا۔ کیپٹن شکیل کی پرسنل فائل اس کے سامنے میز پر کھلی ہوئی تھی۔ اس نے جیب سے بڑی احتیاط سے وہ وائرلیس ٹیپ ریکارڈر نکالا، پھر بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر موجود انگلیوں کے نشانات کے پرنٹ بنا کر لے کر آؤ جلدی، عمران نے بڑی سنجیدگی سے بلیک زیرو سے کہا۔ بلیک زیرو نے بڑی احتیاط سے رومال سے وائرلیس ٹیپ ریکارڈر پکڑا اور لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اس دوران کیپٹن شکیل کی پرسنل فائل کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو پرنٹ لے کر واپس آ گیا۔ اس نے پرنٹ عمران کے سامنے رکھ دیے۔ یہ 2 پرنٹ تھے، 2 مختلف آدمیوں کی انگلیوں کے نشانات۔ عمران نے ایک پرنٹ اٹھایا اور اسے بغور دیکھ کر ایک طرف رکھ دیا، پھر دوسرا پرنٹ اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔
پھر اس نے کیپٹن شکیل کی فائل میں لگے ہوئے اس کی انگلیوں کے نشانات بغور دیکھے اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے پرنٹ میز پر رکھ دیے اور فائل بند کر دی۔ بلیک زیرو یہ سب کارروائی بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عمران کیا کر رہا ہے۔ کیا بات ہے عمران صاحب، یہ وائرلیس ٹیپ ریکارڈر کیا ہے؟ اور جہاں تک میرا اندازہ ہے اس پر آپ کی انگلیوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ کیپٹن شکیل کی انگلیوں کے نشانات بھی موجود ہیں، بلیک زیرو نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں بلیک زیرو، تمہارا اندازہ قطعی درست ہے۔ یہ وائرلیس ٹیپ ریکارڈر میرے فلیٹ کے ٹیلی فون سیٹ کو ٹیپ کرنے کے لیے جوائنٹ پلگ کے اندر لگایا گیا تھا اور انگلیوں کے نشانات سے ظاہر ہے کہ یہ کام کیپٹن شکیل کا ہے۔ عمران نے تفصیل بتائی۔ او تو کیا کیپٹن شکیل کسی دشمن کا آلہ کار بن گیا ہے؟ بلیک زیرو نے بڑی بے چینی سے کہا۔ اتنی جلدی اندازے قائم نہ کیا کرو، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ میرے خیال میں ہمارے ممبران اب X2 کو بے نقاب کرنے پر تل گئے ہیں، عمران نے کہا۔ اور بلیک زیرو اچھل پڑا۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ اس نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ تمام ممبران کیفے ہل پارک میں ایک خفیہ میٹنگ کی، پھر یہ کارروائی نظر میں آئی ہے۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کی حب الوطنی اور فرض شناسی میری نظر میں شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ پھر میرا ٹیلی فون ٹیپ کرنے سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمام کارروائی X2 کو نقاب کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھ پر ممبران کا کافی عرصے سے X2 ہونے کا شبہ ہے، اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے میرا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا سوچا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن صفدر نے تو مجھے اطلاع دی ہے کہ ایک غیر ملکی بھی اسی چکر میں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں اب مجھے صفدر کی رپورٹ پر بھی شبہ ہونے لگا ہے۔ میرے خیال میں صفدر نے یہ رپورٹ دے کر ہمیں بڑے نفسیاتی انداز میں ابھارا ہے کہ ہم اس غیر ملکی کے چکر میں آ کر X2 کی اصلیت کو زیادہ چھپائیں گے اور اس طرح ہماری کسی بھی حرکت سے اسے اندازہ قائم کرنے میں آسانی ہو جائے گی، عمران نے ایک نفسیاتی نکتہ بتلایا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صفدر غلط رپورٹ دینے کی جرات کرے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں بظاہر تو نہیں سمجھنا چاہیے، مگر طاہر یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صفدر انتہائی ذہین ممبر ہے، شاید اس نے یہ نفسیاتی داؤ آزمایا ہو، عمران نے جواب دیا۔ پھر اب کیا کیا جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ تم تو بڑی جلدی گھبرا گئے۔ میرا خیال ہے کہ ممبران کو ان کے اس پرائیویٹ کیس پر کام کر کے زیادہ مواقع دیے جائیں تاکہ وہ آخری بار اپنی چت لگائیں اور حسرت نکال لیں۔ عمران کا لہجہ ایک بار پھر زندگی سے بھرپور تھا، شاید وہ سچویشن سے لطف اندوز ہو رہا تھا، مگر اس کا نتیجہ غلط بھی نکل سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، میرے خیال میں ممبران کی صلاحیتیں آزمانے کے لیے اس سے اچھا موقع اور نہیں مل سکتا، عمران نے جواب دیا۔ جیسے آپ کہیں، مگر میرے خیال میں اگر اس مسئلے کو یہیں ختم کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، یہ نسبت اس کے کہ ممبران کوئی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، بلیک زیرو نے کہا۔ تم تو ہاں خوفزدہ ہو گئے، بے فکر رہو، ابھی یہ لوگ عمران کی ریڈی میڈ کھوپڑی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، عمران نے چہکتے ہوئے کہا۔ اور پھر ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف کھسکا کر اس کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ جولیا اسپیکنگ، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص آواز میں کہا۔ یس سر، جولیا نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ جولیا، صفدر کی طرف سے مجھے رپورٹ ملی ہے کہ غیر ملکی پارٹی مجھے بے نقاب کرنے کے لیے میدان عمل میں آ گئی ہے۔ تم تمام ممبران کو ہدایات دے دو، سب لوگ چکنے رہیں، شاید وہ تم لوگوں کو اپنا اعلیٰ کار بنانے کی کوشش کریں، عمران نے کہا۔ بہتر سر، میں ابھی سب کو ہدایات دے دیتی ہوں، جولیا کے لہجے میں خفیف سی گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اور سنو، مجھے عمران نے اطلاع دی ہے کہ اس کا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے لیے اس کے فلیٹ میں موجود جوائنٹ پلگ میں وائرلیس ٹیپ ریکارڈر فٹ کیا گیا ہے۔ کیپٹن شکیل کو خصوصی ہدایات دے دو کہ وہ عمران کے فلیٹ کی نگرانی کرے، شاید مجرم اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کرے، عمران نے بلیک زیرو کو آنکھ مارتے ہوئے جولیا کو ہدایت دی اور بلیک زیرو مسکرا دیا۔ جج جی، جولیا پر شاید اس ہدایت کا زبردست دھماکہ خیز اثر ہوا تھا کہ وہ گھبراہٹ میں بول بھی نہ سکی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جولیا، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ کوئی خاص بات نہیں سر، جولیا کے لہجے میں اب بھی گھبراہٹ تھی۔ اوکے، عمران نے کہا، پھر ریسیور رکھ دیا۔ وہ تصور میں جولیا کی حالت کا بخوبی اندازہ کر رہا تھا۔ چند لمحے تک وہ خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر وہ اٹھ کر ایک الماری کی طرف بڑھا، اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر اٹھا لایا، اس نے اس کا بٹن آن کر دیا، ٹرانسمیٹر کا سرخ بلب جلنے لگا، اس میں سے ہلکی زو زو کی آوازیں نکلنے لگیں۔ جلد ہی سرخ بلب جل اٹھا۔ ہلو، ٹائیگر اسپیکنگ سر، اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ عمران اسپیکنگ، اوور، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ سر، اوور، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹائیگر، ڈریم لینڈ ہوٹل کے کمرہ نمبر 120 تیسری منزل میں ایک غیر ملکی ٹھہرا ہوا ہے۔ صفدر میک اپ میں اس کی نگرانی کر رہا ہے، تم نے خفیہ طور پر ان دونوں کی نگرانی کرنی ہے اور وقتاً فوقتاً مجھے رپورٹ دیتے رہنا، اوور، عمران نے اسے ہدایت دی۔ بہتر سر، میں ابھی چاہتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ مجھے یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ تم میک اپ میں یہ کام کرو گے، اوور، عمران نے قدرے تندیہ لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ کم از کم مجھے صفدر کی نظر میں نہیں آنا چاہیے، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔
اوکے اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ میں چلتا ہوں طاہر، اگر صفدر کی طرف سے کوئی رپورٹ ملے تو مجھے فوراً آگاہ کرنا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، بلیک زیرو نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا اور عمران مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سر سلطان اپنے آفس میں بیٹھے ایک ضخیم فائل کے مطالعہ میں غرق تھے کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا، پھر بڑی بیزاری سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ان کا لہجہ بے حد باوقار تھا۔ مسٹر سلطان، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ ایکس 2 دراصل کون ہے؟ ایک اسپاٹ سی آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ لہجہ غیر ملکی تھا۔ اس اچانک اور غیر متوقع سوال پر سر سلطان اچھل پڑے۔ تم کون ہو؟ انہوں نے اس اچانک حملے سے سنبھلتے ہوئے بڑے سخت لہجے میں کہا۔ میں کوئی بھی ہوں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ دوسری طرف سے سخت لہجے میں جواب ملا۔ نان سینس، سر سلطان نے غصے سے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ گون کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں تھے، مگر آنکھوں میں ابھر آنے والی الجھن صاف بتلا رہی تھی کہ وہ اس کال کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ اچانک انہوں نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور ایکسچینج کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ سلطان سیکرٹری وزارت خارجہ اسپیکنگ، انہوں نے باوقار لہجے میں کہا۔ یہ سر آپریٹر اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے لیڈی آپریٹر کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ابھی ابھی میرے مخصوص ٹیلی فون پر کس نمبر کی کال آئی تھی؟ انہوں نے کہا۔ جی، پبلک فون بوتھ نمبر 140 پر ہے، لیڈی آپریٹر نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور سر سلطان نے غصے سے ریسیور کریڈل پر دے مارا۔ وہ عجیب سی الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مجرم نے یون سے براہ راست بات کی تھی۔ انہوں نے جھنجھلا کر ٹیلی فون اٹھایا، پھر نمبر ڈائل کرنے کے لیے انگلی بڑھائی، مگر ایک لمحے کے لیے کچھ سوچ کر وہ رک گئے۔ ایک خیال ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے یوں انگلی پیچھے ہٹائی جیسے ٹیلی فون سیٹ سے شعلے بھڑک رہے ہوں اور وہ نادانی میں اپنی انگلی جلائے جا رہے ہوں۔ انہوں نے ریسیور بھی کریڈل پر رکھ دیا اور خاموش بیٹھے کچھ سوچتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر جھٹک کر اس بات کو ذہن سے نکال دیا اور دوبارہ فائلوں میں مصروف ہونے کی کوشش کرنے لگے، مگر یہ ٹیلی فون کال ان کے ذہن پر بار بار مچھر کی طرح ڈنک مار رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی ان کے اعصاب پر چھا گئی تھی، جنہیں وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھے۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے کوٹھی جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے سیکرٹری کو بلا کر تمام فائلیں اس کے سپرد کیں اور خود قدم بڑھا کر آفس سے باہر آ گئے۔ لفٹ کے ذریعے نیچے اتر کر وہ پارکنگ شیڈ میں آئے۔ ڈرائیور جو سامنے کینٹین میں بیٹھا تھا، اس نے جب اچانک سر سلطان کو کار کی طرف آتے دیکھا تو وہ بوکھلا کر اٹھا، پھر بھاگم بھاگ کار کی طرف آیا۔ سر سلطان اتنی دیر میں کار کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ ڈرائیور نے ہامتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، پھر اسٹیئرنگ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ کوٹھی چلو، سر سلطان نے سنجیدگی سے کہا، اور ڈرائیور نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ جلد ہی کار سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ سر سلطان کی کوٹھی اور ان کے دفتر کے درمیان ایک ویران سی سڑک پڑتی تھی۔ یہ ایک ایسی سڑک تھی جہاں اکا دکا ہی ٹریفک گزرتی تھی۔ اس وقت سڑک قطعی سنسان تھی اور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان دنیا و مافیا سے بے خبر کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ اچانک ڈرائیور نے بوکھلا کر پوری قوت سے بریکیں لگائی اور سر سلطان جو گہری سوچ میں غرق تھے، اس اچانک اور شدید جھٹکے کی وجہ سے ان کا سر سامنے والی سیٹ کی پشت سے اتنی قوت سے ٹکرایا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ چوٹ کافی شدید لگی تھی اور چونکہ اچانک لگی تھی، اسی لیے دوسرے لمحے سر سلطان بے ہوش ہو کر سیٹوں کے درمیان لڑک گئے۔ ڈرائیور نے بریکیں سائڈ سے اچانک ایک کار کے سامنے آ جانے کی وجہ سے لگائی تھی۔ خطرناک ایکسیڈنٹ تو اس نے بچا لیا، مگر جب تک اس اچانک دھچکے سے اس کے ہوش و حواس سنبھلتے، سامنے والی کار سے دو نقاب پوش اترے۔ پھر ڈرائیور کی کنپٹی پر ریوالور کا دستہ اس قوت سے لگا کر وہ بیچارہ اوق کی آواز تک نکالے ہی بے ہوشی کی سرحدیں عبور کر کے بے ہوش ہو گیا۔ دونوں نقاب پوشوں نے تیزی سے کار کا پچھلا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور پھر سیٹوں کے درمیان بے ہوش پڑے ہوئے سر سلطان کو گھسیٹ کر انہوں نے کار سے باہر نکالا اور اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر بے دردی سے پھینک دیا۔ دوسرے لمحے وہ خود بھی کار میں سوار ہو گئے اور زوں کی آواز نکالتے ہوئے ان کی کار بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ کار میں پھینکنے کی وجہ سے سر سلطان کے دماغ پر چھایا ہوا کوہر قدرے ہلکا پڑنے لگا اور انہوں نے کسمسانا شروع کیا تھا کہ ان کے قریب بیٹھے نقاب پوش نے پوری قوت سے ریوالور کا دستہ ان کی کھوپڑی پر جما دیا اور وہ ایک بار پھر بے حس و حرکت ہو گئے۔ وہ دونوں اپنے نقاب اتار چکے تھے۔ پلان کا پہلا مرحلہ تو بخوبی انجام پا گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بلیک کلارک نے مسکراتے ہوئے پیچھے بیٹھے شارپ سے کہا اور شارپ نے بھی مسکرا کر اس کی تائید کر دی۔ کار تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی قدرے سنسان سڑک پر سے ہوتی ہوئی ایک کالونی میں مڑ گئی، پھر ایک کوٹھی کے کھلے ہوئے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر سنبھلتا، ایک ہاتھ نے بڑی پھرتی سے اسے اندر کھینچ لیا۔ صفدر لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت میک اپ میں تھا۔ جیسے ہی وہ سنبھلا، اسے اپنے سامنے دو ریوالور اٹھے ہوئے نظر آئے۔ کیوں مسٹر صفدر سعید، مجھ سے ہی دھوکہ کرنے چلے تھے؟ شاپ والی جس نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا تھا، اب بڑی زہریلی مسکراہٹ لیے سامنے کھڑا تھا۔
اس کا ایک ساتھی دبلے پتلے تار جیسے قد والا مقامی آدمی تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز قسم کی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ کون صفدر سعید، اور آپ لوگ کون ہیں؟ صفدر جو اس اچانک وار سے سنبھل چکا تھا نے بڑے اطمینان سے کہا۔ نمبر 2، میرے خیال میں پہلے اس کا میک اپ صاف کرنا چاہیے، تب ہی یہ انسانوں کی زبان میں بات کرے گا، شاپ والی نے بڑے تندیہ لہجے میں اپنے ساتھی بلیک کلارک سے کہا۔ نہیں، میک اپ صاف کیے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، بلیک کلارک نے ریوالور کو انگلیوں میں گردش کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ صفدر نے یوں سوال کیا جیسے وہ پاگلوں کی محفل میں آ گیا ہو۔ اس کے لہجے سے حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ صوفے پر بیٹھ جاؤ، اچانک شارپ وائلی نے بڑے سخت لہجے میں صفدر کو حکم دیا۔ صفدر بڑے فیصلہ کن انداز میں کندھے جھٹک کر صوفے پر بڑے اطمینان سے بیٹھ گیا جیسے وہ اسی اشارے کا منتظر تھا۔ نمبر 2، اس کی جیب سے ریوالور نکال لو، خبردار خاموشی سے بیٹھے رہو، اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو گولی دل میں ترازو ہو جائے گی۔ شارپ وائلی کی آواز کڑکدار تھی۔ بلیک کلارک خاموشی سے صوفے کی پشت کی طرف آیا، پھر دوسرے لمحے سام کی طرح اس کا ہاتھ صفدر کی جیبوں میں رینگنے لگا۔ جلد ہی صفدر کا ریوالور بلیک کلارک کے ہاتھ میں تھا۔ گڈ، اب سنو مسٹر صفدر سعید، تم سیکرٹ سروس کے رکن ہو، X2 کے ماتحت تمہارے اور ساتھی کیپٹن شکیل اور جولیا ہیں اور تم سب مل کر X2 کو بے نقاب کرنے کی کوشش میں مصروف ہو۔ شارپ وائلی بڑے اطمینان سے بتا رہا تھا اور صفدر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہوں۔ وہ حیرت سے گم شارپ وائلی کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے بچہ کسی جادوگر کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا ہو۔ تم سوچ رہے ہو کہ مجھے ان باتوں کا کیسے پتا چلا، تو سنو، تم نے سر سلطان کا فون ٹیپ کیا ہے اور تمہارے ساتھی نے عمران کا۔ شارپ وائلی انکشافات کا پلندہ بنا ہوا تھا اور صفدر واقعی اپنی زندگی میں کبھی سے زیادہ حیران نہیں ہوا تھا۔ ہاں اب بقیہ کوائف تم سچ سچ بتلا دو، تم اچھی طرح جان گئے ہو کہ ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، شارپ وائلی نے بڑے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم لوگوں کو بڑی سخت قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، نہ میں صفدر سعید ہوں اور نہ ہی مجھے جولیا، عمران اور شکیل وغیرہ کا کچھ پتا چلتا ہے، صفدر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تو سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، شارپ وائلی کا لہجہ بھیانک ہو گیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے بڑی معنی خیز خاموشی طاری ہو گئی۔ کھڑے ہو جاؤ مسٹر صفدر سعید، بلیک کلارک جو مقامی آدمی کے روپ میں تھا نے تیز اور گونجتی ہوئی آواز میں صفدر کو حکم دیتے ہوئے خاموشی کا طلسم توڑا۔ صفدر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ صفدر سوچ رہا تھا کہ اب ان دونوں سے بڑھ ہی جانا چاہیے اور یہ دونوں X2 کے لیے ایک اچھا تحفہ ثابت ہوں گے۔ 2 قدم آگے بڑھو اور دیوار کی طرف منہ کر لو، بلیک کلارک نے شدید سچویشن سنبھال لی تھی۔ شارپ وائلی خاموش کھڑا تھا، غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور دانت بنچے ہوئے تھے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ صفدر نے دیوار کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا۔ شٹ اپ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، بلیک کلارک نے چیخ کر اسے حکم دیا۔ صفدر کندھے جھٹک کر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ بلیک کلارک نے معنی خیز نظروں سے شارپ وائلی کی طرف دیکھا، پھر ریوالور کی نال کو ایک طرف سے پکڑ کر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا صفدر کی طرف بڑھا۔ صفدر بے حد چوکنا تھا۔ کمرے میں لائٹ جل رہی تھی اور بلب داخلی دروازے کے اوپر لگا تھا، اسی لیے بلیک کلارک کا سایہ صفدر کے سامنے دیوار پر تھا اور صفدر سائے کو دیکھ کر بلیک کلارک کی تمام حرکات کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ اچانک صفدر نے سائے کا ہاتھ بلند ہوتے دیکھا، اسی لمحے وہ چیتے جیسی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور بلیک کلارک جو پوری قوت سے ریوالور کا دستہ صفدر کے سر پر رسید کرنا چاہتا تھا سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑاتا ہوا سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ صفدر کے جسم میں جیسے برق کی روح دوڑ گئی، اس نے ایک طرف ہٹتے ہی ایک زوردار فلائنگ کک شارپ وائلی کے سینے پر ماری اور وہ دونوں فرش پر آ پڑے۔ شارپ وائلی کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور کمرے کے کونے میں جا گرا۔ صفدر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، اسی لمحے بلیک کلارک بھی سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ صفدر نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس پر چھلانگ لگا دی۔ بلیک کلارک نے بھی کافی پھرتی دکھائی اور وہ سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا ایک سائیڈ میں ہو گیا اور صفدر اپنی جھونک میں سامنے دیوار سے جا ٹکرایا، مگر اس کا ہاتھ ایک پوری قوت سے بلیک کلارک کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور پر پڑا اور اس کا ریوالور بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر پلنگ کے نیچے جا گرا۔ اب کمرے میں ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ دنیا کے 2 بہترین سیکرٹ ایجنٹ صفدر کے مقابلے میں تھے، لیکن صفدر بھی کسی سے کم نہیں تھا، چنانچہ وہ مردانہ وار مقابلہ کرتا رہا۔ اچانک شارپ وائلی کا داؤ چل گیا اور صفدر کی پسلیوں پر اس کا لیفٹ ہک پوری قوت سے لگا اور صفدر کے منہ سے بے اختیار اوہ کی آواز نکلی اور وہ دوہرا ہوتا چلا گیا۔ شارپ وائلی نے اس کی گردن پر 2 ہتھڑ مارنا چاہا، مگر صفدر نے اچانک شارپ وائلی کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکا دیے، پھر دوسرے لمحے شارپ وائلی صفدر کے سر پر اٹھتا چلا گیا۔ صفدر نے قابل تعریف ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اتنی شدید ضربات کھانے کے بعد بھی اس کا شارپ وائلی کو اٹھا لینا ایک ناقابل یقین کارنامہ تھا۔
بلیک کلارک نے بڑی تیزی سے صفدر کی پشت پر لات مارنی چاہی، مگر صفدر شارپ وائلی کو اٹھائے پھرتی سے گھوم گیا اور بلیک کلارک کا یہ داؤ ہالی گیا اور پھر دوسرے لمحے صفدر نے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے شارپ وائلی کو بلیک کلارک پر اچھال دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھ کر فرش پر جا گرے۔ صفدر نے ان دونوں کے الجھاؤ سے فائدہ اٹھانا چاہا اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا، مگر بلیک کلارک جس پوزیشن میں گرا تھا اس کا ہاتھ پلنگ کے نیچے پڑے ہوئے ریوالور پر پڑ گیا اور اس نے انتہائی تیزی سے ریوالور اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ صفدر دروازے کی چٹھانی کھول کر باہر نکلتا، بلیک کلارک کے ریوالور سے شعلہ نکلا اور صفدر ایک ہلکی سی چیخ مارتا ہوا فرش پر آ گرا۔ بڑا سخت آدمی ہے، شارپ وائلی نے ماتھے سے پسینہ پوंچھتے ہوئے کہا۔ اسے شاید اب اس بات کی شرمندگی تھی کہ صفدر نے اسے کھلونے کی طرح ہاتھوں پر اٹھا کر نیچے دے مارا تھا۔ مر گیا، چلو قصہ ختم ہوا، بلیک کلارک نے بھی ہامتے ہوئے کہا۔ اس کا برا حال تھا، اب ہمیں کسی کوٹھی میں شفٹ ہو جانا چاہیے اور اپنے پلان پر فوری عمل کرنا چاہیے۔ شارپ وائلی نے حفت مٹانے کے لیے بات کا رخ بدل لیا۔ ہاں، تم جا کر کسی پبلک بوتھ سے سر سلطان کو فون کرو تاکہ پتہ چلے کہ وہ دفتر میں موجود ہیں یا نہیں۔ میں کوٹھی کا اور اس کی لاش لے جانے کا بندوبست کرتا ہوں، بلیک کلارک نے جواب دیا۔ صفدر دروازے کے قریب بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا اور اس کے جسم سے خون تیزی سے نکل کر فرش پر بہہ رہا تھا۔ عمران کی کار سڑکیں ناپتی پھر رہی تھی، وہ بغیر کسی مقصد کے یوں ہی آوارہ گردی کے موڈ میں تھا۔ ویسے ٹرانسمیٹر اس کے پاس موجود تھا، وہ ٹائیگر کی رپورٹ کا منتظر تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا صفدر کی اطلاع غیر ملکی کے متعلق درست تھی یا یہ بھی ایک نفسیاتی داؤ تھا۔ جب اس کی کار انویسٹن اسٹریٹ کے چوک پر پہنچی تو اس کے قریب سے ایک سیاہ رنگ کی کار تیزی سے کراس کرتی ہوئی گزری۔ عمران کو اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک غیر ملکی بیٹھا نظر آیا، گو عمران نے اس کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی، لیکن اس کے دماغ میں جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ اس نے تیزی سے سر جھٹکا، لیکن ذہن میں اس آدمی کی پوری تفصیلات نہیں آ رہی تھیں، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی کار روکی، پھر اسے تیزی سے ٹرن دیتا ہوا اس سیاہ کار کے پیچھے ڈال دیا۔ عمران تیزی سے سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ اس کی یادداشت اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس آدمی کے متعلق وہ اچھی طرح جانتا ہے، مگر کیا جانتا ہے اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جلد ہی اس نے سیاہ کار کو جا لیا، پھر مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے سیاہ کار ایک پبلک بوتھ کے قریب جا کر رک گئی۔ عمران نے بھی کافی فاصلے پر اپنی کار ایک سائڈ پر روک دی۔ سیاہ کار میں سے ایک لمبا تڑنگا اور خوبصورت نوجوان نکل کر پبلک بوتھ میں داخل ہو گیا، اور اسی لمحے عمران کے ذہن میں جیسے بجلی کا جھماکا ہوا ہو اور اب اسے یاد آ گیا تھا، یہ ایکریمیا کا خطرناک اور مشہور سیکرٹ ایجنٹ شارپ وائلی تھا۔ اس کی فائل عمران کے پاس موجود تھی۔ تو یہ حضرت بھی یہاں موجود ہیں، عمران نے اپنے آپ سے کہا۔ دوسرے لمحے اس نے کار کا دروازہ کھولا، پھر ٹہلتا ہوا پبلک بوتھ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پبلک بوتھ میں ہونے والی گفتگو معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ہجوم میں مل جل کر وہ پبلک بوتھ کے قریب تو پہنچ گیا، مگر گفتگو سننے میں اسے قطعی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جس وقت وہ پبلک بوتھ کے قریب پہنچا تو شارپ وائلی گفتگو ختم کر کے بوتھ سے باہر نکل آیا۔ شارپ وائلی نے کچھ اڑتی ہوئی نظر عمران پر ڈالی اور بغیر کسی تاثر کے تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے اس کی کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ عمران کو گفتگو سننے کی خواہش خاصی مہنگی پڑی، کیونکہ جب تک وہ ہجوم کو چیر کر واپس اپنی کار تک پہنچتا، شارپ وائلی کی کار کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی۔ عمران نے اسے تلاش کرنے کی کافی کوشش کی، مگر وہ اسے پا نہ سکا۔ آخرکار اس نے کار کا رخ دانش منزل کی طرف کر دیا۔ اب عمران بڑی سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ اس کے شہر میں دو خوفناک سیکرٹ ایجنٹ موجود تھے، بلیک کلارک اور شارپ وائلی۔ ان دونوں کا کیا مقصد تھا اور وہ کس مشن پر اس کے ملک میں وارد ہوئے تھے؟ یہ ابھی تک تاریکی میں تھا، بس ایک صفدر کی اطلاع تھی۔ اب یہ قطعی طور پر معلوم نہیں تھا کہ آیا اس کی اطلاع شارپ وائلی سے متعلقہ تھی یا کسی اور سے۔ دانش منزل پہنچ کر وہ سیدھا آپریشن روم میں گیا اور بلیک زیرو آپریشن روم میں ڈیوٹی پر موجود تھا۔ طاہر، ایکریمیا کے سیکرٹ ایجنٹوں کی فائل لسٹ تو لے کر آؤ، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہی طاہر سے کہا، اور بلیک زیرو خاموشی سے خفیہ ریکارڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد فائل لسٹ عمران کے سامنے تھی۔ اس نے شارپ وائلی اور بلیک کلارک کی فائلوں کے نمبر دیکھے اور یہ دونوں فائلیں طاہر کو لے آنے کو کہا، اور بلیک زیرو دوبارہ ریکارڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں فائلیں اس کے سامنے میز پر تھیں۔ عمران نے شارپ وائلی کی فائل اٹھائی اور غور سے اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اب اس نے فائل کا پوری طرح مطالعہ نہیں کیا تھا کہ ایک ہلکی سی پپ پپ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر فائل میز پر رکھی، پھر جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا بٹن دباتے ہی آواز آنی شروع ہو گئی۔ ٹائیگر کالنگ ٹو عمران اوور، کالنگ ٹو عمران اوور۔ ٹائیگر کی آواز میں تیزی تھی جیسے وہ بے حد عجلت میں ہو۔ عمران نے دوسرا بٹن دبایا، ٹائیگر کی آواز آنی بند ہو گئی۔ ہیلو عمران اسپیکنگ فرام دس اینڈ اوور، عمران نے جواب دیا۔ ٹائیگر اسپیکنگ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ یس رپورٹ دو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔
جناب میں صفدر کا پیچھا کرتا ہوا ہوٹل مون لائٹ آیا۔ یہاں دوسری منزل پر کمرہ نمبر 16 میں صفدر صاحب کی ہول سے آنکھ لگا کر اندر کا منظر دیکھنے ہی والے تھے کہ دروازہ کھلا اور صفدر صاحب کو اندر گھسیٹ لیا گیا۔ اس کے بعد دروازہ بند کر کے چٹھانی چڑھاتی گئی۔ میں نے کی ہول سے دیکھا۔ تم نے کیا دیکھا وہ بتاؤ، تمہید مت باتو اوور، عمران نے چیتے کی طرح گراتے ہوئے کہا۔ یس سر، اندر دو آدمی تھے، ایک لمبا تڑنگا مقامی تھا اور دوسرا غیر ملکی۔ صفدر صاحب اور ان دونوں میں زبردست جھڑپ ہوئی، نتیجہ یہ کہ انہوں نے صفدر کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ چونکہ آپ کی سخت ہدایت تھی کہ کسی معاملے میں دخل نہ دوں، اسی لیے میں چاہتے ہوئے بھی دخل نہیں دے سکا۔ ٹائیگر تفصیل سے رپورٹ دے رہا تھا۔ آگے بتاؤ اوور، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ غیر ملکی کمرے سے نکلا، پھر اس نے کمپاؤنڈ میں کھڑی ایک سیاہ رنگ کی کار کا لاک توڑا اور اسے لے بھاگا۔ دوسرے مقامی آدمی نے کسی کو ٹیلی فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک ایمبولینس پہنچ گئی۔ ایمبولینس سرکاری ہسپتال کی تھی۔ صفدر کو ایمبولینس میں ڈال کر وہ لے گئے۔ اس کے بعد مقامی آدمی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اوور، ٹائیگر نے رپورٹ ختم کر دی اور تم الو کی طرح دیدے گماتے رہ گئے، عمران نے بڑے بھیانک لہجے میں اسے ڈانٹا۔ نہیں جناب، میں نے اس آدمی کا تعاقب کیا، وہ جمال پورہ کی کوٹھی میں داخل ہوا اور میں نے اب وہاں اس کوٹھی کے قریب ہی موجود ہوں اور وہ آدمی بھی ابھی تک کوٹھی میں ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ کافی زیادہ خوفزدہ تھا۔ تم نے چیک کیا ہے کہ اس کوٹھی کا کوئی پچھلا دروازہ تو نہیں؟ اوور، عمران نے سوال کیا۔ یہ سر، مجھے خیال آیا تھا اور میں نے چیک کیا، لیکن اس کوٹھی کا کوئی بیک ڈور نہیں ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ عمران چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ دوبارہ بولا۔ ٹائیگر، تم ایسا کرو کہ اس کوٹھی میں داخل ہو جاؤ اور مجھے رپورٹ دو کہ وہاں وہ مقامی آدمی کیا کر رہا ہے اور آیا اس کوٹھی میں کوئی بھی موجود ہے یا وہ اکیلا ہے۔ اوور، ٹائیگر نے اسے احکامات دیے۔ بہتر جناب۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، پھر اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا۔ طاہر، تم ہسپتالوں کو فون کر کے پتہ کرو کہ صفدر کو کون سے ہسپتال میں لے کر گیا ہے، مجھے وہاں امید ہے کہ یہ ایمبولینس فراڈ ہوگی، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا اور بلیک زیرو خاموشی سے ٹیلی فون کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے دوبارہ فائل اٹھا لی، لیکن اس بار وہ اجلت میں صفحے پر صفحہ پلٹتا گیا اور شاید اب اس کے پیش نظر وقت گزارنا تھا۔ مختلف نمبروں پر ٹیلی فون کرنے کے بعد بلیک زیرو نے مایوسی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ کسی ہسپتال کی ایمبولینس مون لائٹ ہوٹل نہیں گئی، بلیک زیرو نے عمران کو بتلایا۔ اس کے لہجے میں تشویش نمایاں تھی۔ عمران نے ہنکار بھرا، پھر چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بلیک زیرو، کھیل شروع ہو چکا ہے۔ صفدر کی اطلاع صحیح تھی۔ ایکریمیا کے دو بہترین سیکرٹ ایجنٹ شارپ وائلی اور بلیک کلارک ہمارے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں، اب ہمیں پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے، عمران نے بلیک زیرو سے کہا۔ لیکن ان کی مشن کا مقصد؟ بلیک زیرو نے پریشانی سے پوچھا۔ صفدر کی اطلاع کے مطابق تو ان کا مشن یہی ہے کہ وہ X2 کو بے نقاب کریں گے، لیکن آئندہ ان کا کون سا مشن سامنے آتا ہے یہ حالات بتلائیں گے۔ تمام ممبرز کو الرٹ کر دو کہ وہ ایک لمحے کے نوٹس پر کام کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کوئی ممبر اپنے فلیٹ سے بغیر اجازت باہر نہ جائے اور تم آج سے دانش منزل کے بجائے رانا ہاؤس میں مستقل رہائش کر لو، کیونکہ دانش منزل بلیک کلارک کی نگاہ میں آ چکی ہے، اس لیے اسے کیمو فلاج کر دو۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے بلیک زیرو کو ہدایات دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیپٹن شکیل اپنے فلیٹ میں آرام کرسی پر دراز کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک کال بیل زور زور سے بجنے لگی۔ کیپٹن شکیل کال بیل کی آواز سن کر چونکا، پھر اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کتاب میز پر رکھ دی، شاید یہ دخل اندازی اسے بری لگی تھی۔ پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ دروازے کی طرف بڑھا، اس نے چٹھنی اتار کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے صفدر کھڑا تھا۔ صفدر کو دیکھتے ہی کیپٹن شکیل کی حالت غیر ہو گئی۔ آئیے آئیے صفدر صاحب، آج آپ کیسے بھول پڑے؟ کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے صفدر کا استقبال کیا۔ بس کیا بتاؤں، بیٹھے بیٹھے زبردست بوریت کا دورہ پڑا تو جی گھبرانے لگا، میں نے سوچا چلو کچھ وقت گپ شپ میں گزار دیا جائے، صفدر نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں چائے وغیرہ کا انتظام کروں؟ کیپٹن شکیل نے اہلاکن پوچھا۔ انہوں رہنے دو، بیٹھ کر کچھ دیر گپ شپ کرتے ہیں، بعد میں موڈ ہوا تو دونوں مل کر بنا لیں گے، صفدر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور کیپٹن شکیل خاموش ہو گیا۔ سناؤ آج کل تمہارے X2 کا کیا حال ہے؟ صفدر نے ہی دوبارہ سلسلہ کلام شروع کیا۔ X2 کا حال؟ کیپٹن شکیل نے بڑے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ X2 کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل کو کچھ مناسب جواب نہ سوچ سکا۔ صفدر کا سوال ہی ایسا اچانک اور قطعی غیر متوقع تھا کہ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ بھلا X2 کا حال پوچھنے کی کیا تک تھی؟ کیپٹن شکیل ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ ہیلو، شکیل اسپیکنگ، کیپٹن شکیل نے بات کرنے کی پہل کی۔ X2، دوسری طرف سے X2 کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس سر، کیپٹن شکیل نے مزید مؤدب ہوتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل سنو، صفدر کو زخمی کر کے کہیں لے جایا گیا ہے۔ قطع کلامی معافی سر، صفدر تو میرے سامنے بیٹھا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کیپٹن شکیل نے صفدر کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ صفدر تمہارے پاس بیٹھا ہے؟ X2 نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔
جیسے صبر پر اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو۔ جی ہاں سر، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ صفدر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل کے ذہن میں جب سے صفدر آیا تھا کوئی بات کھٹک رہی تھی، ایک پھانس سے چبھ رہی تھی، لیکن اس کا شعور اس نامعلوم سی الجھن کو حل کرنے سے قاصر تھا۔ اس سے ریسیور 2X2 کے لہجے میں گراہٹ آ گئی۔ کیپٹن شکیل نے ریسیور صفدر کو دے دیا۔ صفدر نے خاموشی سے ریسیور کان سے لگا لیا۔ یس سر، میں صفدر بول رہا ہوں، صفدر نے قدرے مؤدب لہجے میں کہا۔ ویسے اس کے لہجے میں اسپاٹ پن کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ تم زخمی ہو گئے تھے؟ X2 نے سوال کیا۔ نہیں جناب، میں تو زخمی نہیں ہوا تھا، آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے، صفدر نے اعتماد سے کہا۔ تو تم جس کام کے لیے گئے تھے اس کا کیا بنا؟ X2 نے اس دفعہ گول مول لہجے میں پوچھا۔ جناب، ابھی 15 منٹ پہلے میں آپ کو مکمل رپورٹ دے چکا ہوں، صفدر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ 15 منٹ پہلے؟ X2 کی گراہٹ تیز ہو گئی۔ یس سر، صفدر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا، تم یہی کیپٹن شکیل کے پاس رہو جب تک میں تمہیں دوبارہ ہدایات نہ دوں۔ X2 نے نہ جانے کیا سوچ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ صفدر نے بھی خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ کیپٹن شکیل جو اس وقت بڑی خاموشی سے بیٹھا صفدر کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، اچانک چونک پڑا۔ کیا بات ہے؟ X2 کو تمہارے زخمی ہونے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، صفدر چونک پڑا۔ پلیز کیپٹن، ذرا X2 کے نمبر ڈائل کرنا، میں سلسلے میں بات کر لوں، صفدر نے میز پر پڑا ہوا جگ اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے کیپٹن شکیل سے درخواست کرتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل نے ایک لمحے کے لیے صفدر کی طرف دیکھا، پھر ریسیور اٹھا کر X2 کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نمبر ڈائل کر کے کیپٹن شکیل نے ریسیور صفدر کی طرف بڑھا دیا، مگر اسی لمحے اچانک صفدر اٹھ کھڑا ہوا۔ شیشے کا گلاس ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کچھ سمجھتا، صفدر نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس کیپٹن شکیل کے سر میں مار دیا۔ ایک زوردار چھناکا ہوا اور کیپٹن شکیل کے سر سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ گلاس کے سینکڑوں ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ کیپٹن شکیل اس اچانک اور غیر متوقع زبردست چوٹ سے سنبھل نہ سکا اور دوسرے لمحے وہ لہراتا ہوا فرش پر گر گیا۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے نیچے جا پڑا تھا۔ صفدر نے بڑی پھرتی سے ریسیور اٹھا کر دوبارہ کریڈل پر پٹخ دیا۔ ریوالور وہ جیب سے پہلے ہی نکال چکا تھا، چنانچہ سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کیپٹن شکیل کے سر پر اس نے پوری قوت سے دستہ مارا۔ کیپٹن شکیل دوبارہ فرش پر گر پڑا۔ اس دفعہ وہ پوری طرح بے ہوش ہو چکا تھا۔ دستہ کافی قوت سے پڑا تھا کیونکہ سر پر فوراً ہی دوسرا سر نمودار ہونے لگا تھا۔ صفدر نے بڑی پھرتی سے جھک کر کیپٹن شکیل کو فرش سے اٹھا کر کندھے پر لادا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے عین نیچے ایک سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ صفدر نے دروازہ کھولا اور بے ہوش کیپٹن شکیل کو پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ دوسرے لمحے وہ خود اسٹیئرنگ پر موجود تھا، پھر کار تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی سڑک پر بھاگنے لگی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے ریسیور رکھ دیا۔ اسے معاملہ اچھی طرح سمجھ میں آ چکا تھا۔ ریسیور رکھتے ہی اس نے ایک لمحے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کی موجودگی کا اندازہ کیا اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ ریوالور جیب میں موجود ہے تو پھر وہ ایک ہی چھلانگ میں دروازے تک پہنچ گیا۔ اسی لمحے سلیمان ہاتھ میں چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے عمران کو یوں ہی ایک چھلانگ میں باہر کی طرف لپکتے دیکھا تو وہ چیخ اٹھا، صاحب چائے! مگر اس سے پہلے کہ سلیمان کو اپنی آواز کا جواب ملتا، عمران سیڑھیاں اتر چکا تھا۔ پھر دوسرے لمحے اس کی کار سٹارٹ ہونے کی آواز سلیمان کے کانوں میں آئی۔ صاحب بھی عجیب آدمی ہے، آتے ہی مجھے فوراً اسپیشل چائے کا آرڈر دیا اور جب میں اتنی محنت کر کے چائے بنا کر لایا تو خود 9 دو 11 ہو گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں خود ہی پی لیتا ہوں۔ سلیمان نے بڑبڑاتے ہوئے ٹرے میز پر رکھا اور پھر خود صوفے پر بڑے اطمینان سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا، جیسے کہہ رہا ہو، ہنس کم جہاں پاک۔ عمران کار کی سپیڈ لمحہ بلمحہ بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ گو سڑکوں پر کافی رش تھا، اس نے کار کی سپیڈ کافی بڑھا لی تھی، چنانچہ کسی بھی ناخوشگوار حادثے کے بغیر اس کی کار کیپٹن شکیل کے فلیٹ کے قریب پہنچ گئی۔ کیپٹن شکیل کے فلیٹ کے قریب پہنچتے ہی اس نے کار کی رفتار آہستہ کر دی اور پھر کیپٹن شکیل کے فلیٹ سے 2 فلیٹ پہلے اس نے کار ایک سائیڈ میں روک دی اور پھر خود کار سے نیچے اتر آیا۔ اب وہ بڑے محتاط قدم اٹھاتا ہوا کیپٹن شکیل کے فلیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جلد ہی وہ فلیٹ کی نچلی سیڑھیوں پر پہنچ گیا، وہاں ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر عمران انتہائی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران جب اندر پہنچا تو میدان خالی تھا، چڑیاں کھیت چگ کر اڑ چکی تھیں۔ فرش پر شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، کئی جگہ خون کے دھبے بھی موجود تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی زخمی بھی ہوا ہے۔ عمران چند لمحے خاموشی سے سچویشن دیکھتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہیلو طاہر، میں عمران بول رہا ہوں۔ رابطہ ملتے ہی عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا، یس سر فرمائیے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو، سب ممبرز کو فوراً کال کرو سوائے صفدر اور کیپٹن شکیل کے، اور سب کو سختی سے حکم دے دو کہ وہ کسی ممبر کو اپنے فلیٹ میں داخل نہ ہونے دے اور نہ وہ دوسرے ممبر کے فلیٹ میں جائے، حتیٰ کہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے رابطہ قائم نہ کریں۔ عمران کے لہجے میں سختی تھی۔ بہتر سر، مگر میں اس حکم کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ بلیک زیرو کے لہجے میں الجھن تھی۔ تم پہلے یہ کام سب کو دے دو، میں وہیں آ کر تمہیں وجہ بھی بتاؤں گا۔
इमरान ने उसे तकरीबन ढांढते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हे तक इमरान वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने जेब में हाथ डालकर ट्रांसमीटर निकाला, फिर उसका बटन दबाकर टाइगर से राब्ता कायम करना शुरू कर दिया। काफी देर की कोशिश के बावजूद वो राब्ता कायम करने में कामयाब ना हो सका। इसका मतलब है कि मुजरिम अपनी कोशिश में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए ट्रांसमीटर जेब में डाला और फिर वापस फ्लैट की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला, फिर जेब से चाबी निकालकर इग्निशन में लगाई। अभी वो स्विच लगाना ही चाहता था कि अचानक उसके सर पर कयामत टूट पड़ी। फिर इससे पहले कि वो इस अचानक अवतार से संभलता, उसके सर पर ताबड़तोड़ जलतरिंग सा बजने लगा और फिर इमरान लुढ़क कर सीटों से नीचे जा पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। कार की पिछली सीटों के दरमियान से एक आदमी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। उसने इमरान को उठाकर पिछली सीटों के दरमियान डाल दिया और खुद कार के स्टीयरिंग पर बैठ गया। दूसरे लम्हे कार तेजी से आगे बढ़ी और मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। ब्लैक ज़ीरो बेहद परेशान था। इमरान का पिछले 2 दिनों से कोई पता नहीं चल रहा था। सफदर, कैप्टन शकील, जूलिया, चौहान और नुमानी सब अपने अपने फ्लैट से गायब थे। इमरान के सब एजेंट टाइगर का भी कोई पता नहीं था। इधर सबसे बड़ी मुसीबत जो उसके सर पर आन पड़ी थी वो ये कि सर सुल्तान को अगवा किया गया था। आला हुकाम में खुलबली मची हुई थी। पुलिस इंटेलिजेंस सर सुल्तान की तलाश में कतई नाकाम हो चुकी थी। आखिरकार सदर मुमलिकत ने एक हंगामी इजलास तलब कर लिया था ताकि सर सुल्तान की गुमशुदगी पर पूरी तवज्जो से गौर किया जा सके। हंगामी इजलास की इत्तला ब्लैक ज़ीरो को पहुंच चुकी थी। इस दफ़ा सदर मुमलिकत ने उसे इत्तला दी थी क्योंकि सर सुल्तान के अलावा सिर्फ सदर मुमलिकत को ही उसके फ़ोन के मुतालिक इल्म था। ब्लैक ज़ीरो ने सोचा कि कल के इजलास में शिरकत से पहले वो अपने तौर पर सर सुल्तान की गुमशुदगी की वजह जानने की कोशिश करे। वो खुद अजीब पोजीशन में फंस चुका था क्योंकि इमरान समेत सब मेंबर्स गद्दे के सर से सींग की तरह गायब हो चुके थे। चुनाचे बतौर X2 के नुमाइंदे उसने मेकअप में सर सुल्तान के ऑफिस जाने का इरादा किया। फिर ऑफिस की तलाशी लेते हुए अचानक उसकी नज़र फ़ोन के जॉइंट प्लग पर जा पड़ी। जॉइंट प्लग का ढक्कन उसे कुछ टेढ़ा सा महसूस हुआ। कोई ये नई कोई बात नहीं थी जिसका होना नामुमकिनात में से था, लेकिन ब्लैक ज़ीरो इस वक्त छोटी से छोटी बात को नज़रअंदाज करने के मूड में नहीं था। चुनाचे उसने झुककर गोर ढक्कन को देखा, फिर जेब से रुमाल निकालकर उसने बड़ी एहतियात से डिब्बी का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खुलते ही हैरत से उसके दिमाग में धमाके होने लगे। सामने एक जदीद तरीन वायरलेस सेट टेप रिकॉर्डर फिट था। ब्लैक ज़ीरो ने बड़ी एहतियात से वो टेप रिकॉर्डर रहता किया, फिर उसे जेब में डाल लिया। उसके प्लग का ढक्कन भी जेब में ही डाल लिया। फिर वो उठा और सर सुल्तान के ऑफिस से बाहर निकलता चला गया। ऑफिस के बाहर मिलिट्री पुलिस के सिपाही ने उसके बाहर निकलते ही ऑफिस का दरवाज़ा दोबारा सील कर दिया। ब्लैक ज़ीरो सर सुल्तान के दफ्तर से सीधा राना हाउस पहुंचा। उसने जाते ही टेप रिकॉर्डर जेब से निकाल कर मेज़ पर रखा और खुद एक कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब ब्लैक ज़ीरो वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी कैमरा नुमा मशीन थी। उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, फिर उस मशीन का बटन दबा दिया। बटन दबते ही मशीन की एक साइड से एक बारीक मगर इंतहाई चमकदार सलाख बाहर निकल आई। उसने वो सलाख इस टेप रिकॉर्डर के एक छोटे से सुराख के साथ टच की, फिर एक बटन दबा दिया। टेप रिकॉर्डर के अंदर से हल्की हल्की जू जू की आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई मशीनरी चल रही हो। चंद लम्हों तक जू जू की आवाज़ें आती रहीं, फिर बंद हो गईं। ब्लैक ज़ीरो ने वो मशीन टेप रिकॉर्डर से अलहदा कर ली, फिर कैमरे का एक बटन दबा दिया। चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही, फिर सर सुल्तान की आवाज़ कमरे में गूंजी। सुल्तान स्पीकिंग। शायद वो फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे थे। सुल्तान साहब, क्या आप बताएंगे कि X2 दरअसल कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ गूंजी। क्या बकवास है, कौन हो तुम? सर सुल्तान का गुस्सा ग्राहट से भरा हुआ था। फिर रिसीवर पटकने की आवाज़ सुनाई दी। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान साहब की आवाज़ दोबारा गूंजी। ऑपरेटर, अभी अभी मुझे किसी नंबर से कॉल आई थी। सर सुल्तान ने ऑपरेटर से पूछा। सर, पब्लिक बूथ नंबर 14 से। दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। फिर रिसीवर पटकने की आवाज़ सुनाई दी। अब मुकम्मल खामोशी छा गई। ब्लैक ज़ीरो ने कमरे का बटन बंद किया और खामोश बैठकर सोचने लगा। काफ़ी देर तक वो खामोश बैठा गहरी सोच में गर्क रहा। अचानक उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरने लगी। फिर उसने एक जोरदार कहकहा लगाया और उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बड़ी दिलावेज मुस्कुराहट थी और वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता चला गया। ये काफ़ी बड़ा हॉल था। फ्लोरासेंट की तेज़ रोशनी से पूरा हॉल जगमगा रहा था। सामने की दीवार से सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम पुश लगाए खड़ी थी। सिर्फ सफदर मौजूद नहीं था। कैप्टन शकील, जूलिया, चौहान और नुमानी खामोश खड़े थे। उनके हाथ उनकी पुश्त पर बड़ी मजबूती से बंधे हुए थे। उनके करीब ही एक इमरान कुर्सी पर बैठा हुआ था। दूसरी कुर्सी पर सर सुल्तान थे और सामने एक स्टून से टाइगर था। हाल में तकरीबन 6 नकाब पोश हाथों में मशीन गन्ने उठाए मुख्तलिफ कोनों में खड़े थे। उनकी मशीन गनों का रुख सीक्रेट सर्विस के अरकान की तरफ था। हॉल में मुकम्मल खामोशी तारी थी। अचानक हॉल का अकलौता दरवाज़ा खुला। फिर शॉर्ट वाइली और ब्लैक क्लॉर्क एक दूसरे के पीछे अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे चट्टान की तरह सख्त और स्पॉट थे। हाँ दोस्तों, सुनाओ कैसी गुजर रही है? शॉर्ट वाइली ने इन सब से मुखातिब होकर कहा।
یہ کرسی یار کسی نیلامی سے خریدی ہے، یہ تو کھٹملوں سے پر ہے۔ عمران نے کرسی پر پہلو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور سب چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ بے فکر رہو عمران، ابھی چند لمحوں بعد تمہیں انسان بھی کھٹمل نظر آنے لگیں گے، شارف والی نے رہرہن کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تو تم دونوں اب بھی کھٹمل نظر آ رہے ہو۔ عمران بلا کہاں چوکنے والا تھا، اس نے فوراً جواب دیا۔ ہاں تو جناب سر سلطان صاحب، ابھی بھی آپ نہیں بتلائیں گے کہ ایکس ٹو کون ہے؟ شارف والی نے عمران کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب بھی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اب ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ میں بتلانے پر مجبور ہو جاؤں گا؟ سر سلطان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ او، اس ملک کے آدمی بھی حد ضدی واقع ہوئے ہیں، دم کٹ تو سکتی ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ بلیک کلارک پہلی بار بولا مگر اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ بہت خوب مسٹر کلرک، آپ کی دم سیدھی بھی ہو سکتی ہے، ٹیڑھی بھی، لیکن کٹ نہیں سکتی۔ میرے خیال میں کٹ پروف دم ہوگی۔ عمران سے رہا نہ گیا اور بول پڑا۔ شٹ اپ، تم خاموش رہو ورنہ گولی مار دوں گا۔ بلیک کلارک غصے سے پھٹ پڑا۔ آپ سب سیکرٹ سروس کے ممبران ہیں، لیکن آپ میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آپ کا باس ایکس ٹو کون ہے۔ ایکس ٹو کو صرف دو آدمی جانتے ہیں، ایک سر سلطان اور دوسرے صدر مملکت۔ شارف والی نے صبر عمران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ سب ممبر خاموش رہے۔ آپ سب ممبران نے اس پر پروگرام بنایا کہ ایکس ٹو کی نقاب کشائی کی جائے، اسی لیے آپ لوگوں نے عمران کا فون ٹیپ کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ شارف والی اس وقت ایسے بول رہا تھا جیسے پروفیسر کلاس کو لیکچر دے رہا ہو۔ اب سنو، ہم دونوں بھی اس مقصد کے لیے اس ملک میں آئے ہیں کہ ہم بھی ایکس ٹو کی اصل شخصیت سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم دونوں یہاں پہنچ کر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے کہ میرے ساتھی بلیک کلارک سے عمران ٹکرا گیا اور عمران اسے ہدایت دے کر سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر دانش منزل لے گیا، مگر بلیک کلارک وہاں سے واپس نکل آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح ہمیں اس عمارت کا پتہ چل گیا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی حالات تبدیل ہو گئے۔ صفدر جو کہ سیکرٹ سروس کا ممبر ہے، اچانک مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں اس کی اصل شخصیت کو نہ سمجھ سکا اور اس پر اعتماد کر بیٹھا، مگر اپنی فطرت سے مجبور ہو کر میں نے اس کی بے ہوشی کے دوران اس کی گھڑی اتار کر اس میں ایک جدید ٹرانسمیٹر فٹ کر دیا۔ صفدر نے جا کر ایکس ٹو کو میرے متعلق رپورٹ دی اور اس کے بعد اس نے جولیا سے فون پر بات کی، جس سے مجھے اس تمام سازش کا علم ہو گیا جو آپ لوگ ایکس ٹو کے خلاف کر رہے تھے۔ صفدر میک اپ کر کے میری نگرانی کے لیے واپس آیا، مگر یہاں میں نے اسے قابو کر لیا۔ پھر ہم نے ایک پلان کے تحت سر سلطان کو اغوا کیا۔ مقصد یہ تھا کہ سر سلطان پر تشدد کر کے ایکس ٹو کی اصل شخصیت کا پتہ چلایا جا سکے۔ اس کے بعد ہم نے سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کو اغوا کیا۔ عمران بھی اس دوران ہمارے قبضے میں آ گیا اور یہ ایک نوجوان ہمارا تعاقب کرتا ہوا اس کوٹھی تک پہنچ گیا۔ ہم نے اسے بھی سیکرٹ سروس کا ممبر سمجھتے ہوئے گرفتار کر لیا، مگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ساتھی نہیں ہے۔ خیر، بہرحال جو کچھ بھی ہے ابھی پتہ چل جائے گا۔ آپ لوگوں کو اب تک کے حالات کا پتہ چل گیا ہوگا، شارف وائلی نے اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہاری اس تقریر کا مقصد کیا ہے؟ سر سلطان بولے۔ یہ تقریر میں نے اسی لیے کی ہے کہ آپ سب حضرات تیار ہو جائیں، کیونکہ ایکس ٹو ابھی چند منٹ میں یہاں پہنچنے والا ہے، پھر آپ اس کی باقاعدہ نقاب کشائی ہوگی۔ اس طرح ان ممبران کی دیرینہ حسرت پوری ہو جائے گی۔ گو یہ ان کی آخری حسرت ہوگی، کیونکہ نقاب کشائی کے بعد اس حال کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا جائے گا اور اچھی طرح اس ملک کے سیکرٹری وزارت خارجہ، سیکرٹ سروس کے ممبران، ایک احمق عمران اور ایکس ٹو کا مدفن بن کر رہ جائے گا۔ شارف وائلی خاموش ہو گیا۔ کیپٹن شکیل چوہان اور جولیا سمیت سب کے چہرے فک ہو کر رہ گئے۔ وہ ایک عجیب سی سچویشن میں پھنس گئے تھے۔ اس سے پہلے اس قسم کے حالات سے ان کا سابقہ نہیں پڑا تھا، مگر اب بھی ان کو مکمل یقین تھا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر ایکس ٹو گرفتار نہیں ہو سکتا۔ مگر اسی لمحے ہال کا دروازہ کھلا، پھر ایکس ٹو منہ پر نقاب لگائے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے چار آدمی مشین گنیں اٹھائے ہوئے تھے۔ مشین گنوں کی نالیاں ایکس ٹو کی پشت سے لگی ہوئی تھیں۔ ایکس ٹو مردہ سی چال چلتا ہوا ہال کے درمیان پہنچا۔ سر سلطان اور تمام ممبران کی آنکھیں ایکس ٹو کو اس عالم میں دیکھ کر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عمران کی آنکھوں سے بھی حیرت کے ساتھ ساتھ شدید الجھن نمایاں تھی۔ کسی ممبر کو بھی تصور نہیں تھا ایکس ٹو کسی چوہے کی طرح ان لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو سکتا ہے۔ ایکس ٹو کو مشین گنوں کے زور پر ایک ستون سے اچھی طرح باندھ دیا گیا۔ اسے باندھنے کے لیے نائلون کی رسی استعمال کی گئی تھی تاکہ وہ کسی طرح کھولی نہ جا سکے اور نہ ہی کاٹی جا سکے۔ ہاں تو دوستو، تم لوگوں کا سربراہ اس وقت تمہارے سامنے موجود ہے اور چند لمحوں بعد اس کی اصل شخصیت سامنے ہوگی۔ سر سلطان صاحب، کیا آپ اب بھی نہیں بتلائیں گے کہ ایکس ٹو کون ہے؟ شارف وائلی نے بڑے فخر سے پوچھا۔ سر سلطان بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئے۔ ہال پر چند لمحوں کے لیے پراسرار سے خاموشی چھا گئی، سوائے شارف وائلی، بلیک کلارک اور ان کے نمائندوں کے۔ ہر شخص بے چین اور مضطرب تھا۔
सीक्रेट सर्विस के अरकान जिस सिचुएशन से पहले एक्स 2 को बेनकाब करने के लिए बाकायदा प्लान के तहत काम शुरू कर चुके थे, अब बेहद परेशान थे। वो सोच रहे थे कि काश कोई मुआवजा हो जाए और एक्स 2 बेनकाब ना हो। वो मुजरिमों के हाथों एक्स 2 की बेनकाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस वक्त मजबूर थे। इमरान जो ऐन वक्त पर आकर काम दिखा जाता था, इस वक्त बड़ी मजबूती से रस्सियों से बंधा हुआ था। नंबर 2, एक्स 2 का नकाब उतारो, शार्प वाइली ने बड़े पुरस्कार लहजे में ब्लैक क्लॉक से मुखातिब होते हुए कहा, और हॉल में मौजूद सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के जिस्मों में सर्दी की एक तेज लहर दौड़ गई, क्योंकि एक अनहोनी बात हो रही थी। ठहरो, अचानक इमरान की आवाज से हाल गूंज उठा और एक्स 2 की तरफ बढ़ते हुए ब्लैक क्लॉक के कदम रुक गए। सबकी बेचैन नजरें इमरान के चेहरे पर जम गईं। इमरान इस वक्त बेहद संजीदा था, उसके चेहरे के नकूश पत्थर की तरह सख्त थे और आंखों में उभर आने वाली चमक किसी ऐसे दरिंदे की याद दिला रही थी जो सख्त गुस्से में अपने शिकार पर झपटने वाला है। इस बात का क्या सबूत है कि ये एक्स 2 ही है? इमरान ने स्पॉट लहजे में शार्प वाइली से पूछा और सीक्रेट सर्विस के अरकान के सीने से इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। वाकई मुजरिम इस बात को साबित नहीं कर सकते थे कि ये वाकई सीक्रेट सर्विस का चीफ एक्स 2 है। अच्छा सवाल है। मैं भी काफी देर से सोच रहा था कि सर सुल्तान ने अभी तक ये सवाल क्यों नहीं किया। वैसे मुझे इस अहमक से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, शॉर्ट वाइली ने बड़े इत्मीनान से कहा। किस सवाल जवाब के चक्कर में पड़ गए हो? इसे बेनकाब करके इसके फोटो ले लो और फिर हाल तबाह करके निकल चलो। हमारा मिशन कामयाब हो गया है। ब्लैक क्लॉक ने बड़ी उकताहट से कंधे झटकते हुए शॉर्ट वाइली से कहा। ठहरो, मैं चाहता हूँ कि ये लोग मरने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लें कि हम वाकई कामयाब हो गए हैं, शॉर्ट वाइली ने फखरिया लहजे में कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मेरे ख्याल में तुम फजूल वक्त ज़ाया कर रहे हो। मैं मिशन के आखिर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हमारा काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, ब्लैक क्लॉक ने जवाब दिया। नहीं, सिर्फ चंद मिनट की तो बात है। कामयाबी तो बहरहाल हमारे कदम चूम चुकी है, शॉर्ट वाइली ने कहा। फिर अपने एक साथी को मखसूस इशारा किया और वो खामोशी से हॉल का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। हॉल में थोड़ी देर के लिए बड़ी पुरस्कार सी खामोशी तारी रही। फिर हॉल का दरवाजा खुला और वही आदमी एक मशीन जो ट्रॉली पर रखी हुई थी धकेलता हुआ अंदर ले आया। फिर शॉर्ट वाइली के करीब लाकर उसने ट्रॉली रोक ली। फिर उसने मशीन के ऊपर लिपटा हुआ कैनवस हटाया। ये एक जदीद किस्म का प्रोजेक्टर था। शॉर्ट वाइली ने प्रोजेक्टर का रुख सामने दीवार की तरफ कर दिया, फिर उसके चंद बटन दबा दिए। प्रोजेक्टर शायद बैटरी से चलने वाला था, क्योंकि बटन दबते ही उसमें जिंदगी के आसार पैदा हो गए और उसकी मशीनरी चल पड़ी। अब इत्मीनान से देखो कि ये वाकई एक्स 2 असली है या नकली, शॉर्ट वाइली ने कहा। फिर एक और बटन दबा दिया। सामने दीवार पर 4 फुट की स्क्रीन रोशन हो गई। चंद लम्हों तक रोशनी के जमाके से होते रहे। फिर एक वसी हॉल का मंजर स्क्रीन पर उभरता चला गया। ये ऐवान सदर का खसूसी मीटिंग हॉल था। वहाँ कोई इजलास हो रहा था और सदर मुमलिकत बजाते खुद इस मीटिंग की सदारत कर रहे थे। सदर मुमलिकत के करीब ही एक कुर्सी पर एक्स 2 नकाब लगाए बैठा था। दीगर आला अफसरान भी वहाँ मौजूद थे और सर रहमान भी एक कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। ये मंजर देखकर सर सुल्तान और इमरान दोनों के होंठ बेंच गए। मीटिंग हॉल पर खामोशी तारी थी। अचानक सदर मुमलिकत ने ही इस खामोशी के तिलिस्म को तोड़ा। सर रहमान, आप रिपोर्ट पेश करें, सदर मुमलिकत ने सर रहमान को मुखातिब करके कहा और सर रहमान ने खड़े होकर सर सुल्तान के अगवा की रिपोर्ट पेश की। मोहतरम सदर और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, सर सुल्तान का यूं दिन दहाड़े अगवा इस बात का सबूत है कि इंतहाई दलेर और मुनज़्ज़म मुजरिम हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। सर सुल्तान हमारी हुकूमत के ऐसे रुकन हैं जिन्हें इस मुल्क के तकरीबन हर काबिल जिक्र और खुफिया तरीन राज का इल्म है। मेरा ख्याल है कि अगर सर सुल्तान को फौरी तौर पर मुजरिमों के पंजों से रहाई ना दिलाई गई तो मुजरिम उन पर बेपनाह तशद्दुद करके अहम राजों को उनके सीने से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। गो मैं एक लम्हे के लिए इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि सर सुल्तान अपनी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ भी मुंह से निकालेंगे जो हुकूमत के मफादात के खिलाफ चाहता हो। मगर फिर भी सर सुल्तान आखिर इंसान है और आजकल तशद्दुद के इंतहाई नफ्सियाती और खतरनाक तरीके वजूद में आ चुके हैं। इसलिए हर बात मुमकिन है। ये मीटिंग भी सदर मुमलिकत ने इसी खदशे के पेश नज़र बुलवाई है। हमें हर कीमत पर सर सुल्तान को मुजरिमों से रहाई दिलानी है और ये काम जितनी जल्दी हो सके इतना ही हुकूमत और सर सुल्तान के मफाद में है। सर रहमान ने रिपोर्ट के बाद ज़ाती तबसरा करते हुए कहा। सर रहमान, आपने इस सिलसिले में क्या किया है, रिपोर्ट पेश कीजिए, सदर मुमलिकत ने कहा। मेरे डिपार्टमेंट ने इत्तला मिलते ही तेज़ी से अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस है कि हमें इस सिलसिले में एक मामूली सा क्लू भी नहीं मिला। सर रहमान के लहजे में नदामत के साथ साथ तासुफ के तासुरात नुमायां थे। तो इसका मतलब है कि आपका डिपार्टमेंट सर सुल्तान की बाजियाबी में कतई नाकाम रहा है, सदर मुमलिकत ने तलख लहजे में कहा। सर रहमान ने खामोशी से सर झुका लिया। तशरीफ रखिए, सदर मुमलिकत के लहजे में बेपनाह तलही थी। सर रहमान ने खामोशी से अपनी सीट संभाल ली। सदर मुमलिकत ने बारी बारी हर मेंबर के चेहरे पर नजर डाली। सब लोग खामोश थे। इनके चेहरों पर बेबसी साफ झलक रही थी। फिर सदर मुमलिकत की नजरें एक्स 2 के नकाब पर आकर रुक गईं।
مسٹر ایکس ٹو، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ صدر مملکت اس بار ایکس ٹو سے مخاطب ہوئے۔ ایکس ٹو چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس کی آواز ہال میں گونجنے لگی۔ مجھے افسوس ہے سر رحمان اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ آپ یہ کیس مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ مجرم تقریباً میری نظر میں ہے۔ میں جلد ہی سر سلطان کو ان مجرموں کے پنجوں سے چھڑا لوں گا، یہ میرا وعدہ رہا، ایکس ٹو نے مخصوص آواز میں کہا۔ ایکس ٹو کے الفاظ سنتے ہی محفل میں جیسے جان آ گئی، ہر آدمی کے چہرے پر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ صدر مملکت کے چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس بات کا تو تقریباً ہر آدمی کو یقین تھا کہ ایکس ٹو کبھی اپنے دعوے میں ناکام نہیں رہا۔ اوکے، آج سے یہ کیس باضابطہ طور پر آپ کے محکمے کو ریفر کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ میٹنگ برخاست کی جاتی ہے، صدر مملکت نے کہا۔ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تمام ممبرز اپنی اپنی جگہوں سے اٹھے اور پھر ہال کے دروازے کھل گئے۔ ایکس ٹو بدستور ہال میں بیٹھا رہا، تمام ممبرز باری باری ہال سے باہر جاتے رہے۔ آخر میں ایکس ٹو اٹھا، پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہال سے باہر نکل آیا۔ ہال کے باہر موجود ملٹری پولیس کے سپاہیوں اور افسروں نے ایکس ٹو کو سلیوٹ کیا اور وہ سر کے اشارے سے انہیں جواب دیتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ برآمدے کے ساتھ ہی اس کی مخصوص کار موجود تھی۔ باوردی ڈرائیور نے ادب سے کار کا دروازہ کھولا اور ایکس ٹو پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار کا دروازہ بند ہو گیا۔ کار کے پچھلے شیشے سیاہ کلر کے تھے، اسی لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی باہر سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ پھر کار ایک ٹرن لیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ گیٹ پر ڈرائیور نے شناختی کارڈ چیک کرائے، پھر کار آگے بڑھ گئی۔ مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی کار جیسے ہی ایک ویران سڑک پر پہنچی، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کار کے پچھلے ایک ٹائر کے پرہچے اڑ گئے۔ ڈرائیور نے بڑے زوردار طریقے سے بریک لگائے اور کار الٹتے الٹتے بچی۔ کار کے رکتے ہی ارد گرد سے تقریباً 20 مسلح نقاب پوش درختوں کی اوٹ سے باہر نکل آئے۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور یا ایکس ٹو کوئی مناسب حفاظتی انتظام کے متعلق سوچتے، مشین گنوں نے آگ اگلنی شروع کر دی اور سب نقاب پوش گولیاں برساتے ہوئے تیزی سے کار کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر ایک جھٹکے سے انہوں نے کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کو باہر کھینچ لیا۔ ڈرائیور کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا، اس کی روح نہ جانے کب سے انتڑی سے پرواز کر چکی تھی۔ کار کے پچھلے دروازے سے کھولنے کی بے حد کوشش کی گئی، مگر دروازے جب کسی طرح بھی نہ کھل سکے تو نقاب پوشوں کے لیڈر کے اشارے پر کار کے دروازوں کے ہینڈل پر گولیاں برسائی گئیں۔ نتیجہ پھر صفر رہا۔ کار کی پچھلی نشست نہ جانے کس مٹیریل سے بنی ہوئی تھی کہ مشین گن کی گولیوں کا اس سے زیادہ اور کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا کہ کار کی باڈی میں ہلکا سا گڑھا پڑ جاتا اور بس ایکس ٹو کار کے قلعے میں محفوظ تھا۔ نقاب پوش اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ اب فوری طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مشکل کا کیا حل نکالا جائے۔ ادھر گولیوں کی آوازوں سے ارد گرد کا علاقہ گونج اٹھا تھا، گویا یہ سڑک ویران تھی، مگر دور سے پیٹرولنگ پولیس کاروں کے سائرن اب نزدیک آتے محسوس ہو رہے تھے۔ نقاب پوشوں نے جھنجھلا کر ایک بار پھر گولیوں کا مینہ برسا دیا، مگر نتیجہ پھر وہی ڈھاک کے 3 بات، سوائے کثیر تعداد میں ہلکے ہلکے گڑھوں کے کار کا کچھ نقصان نہ ہوا۔ اب سائرنوں کی آوازیں کافی سے زیادہ قریب آ چکی تھیں۔ اچانک نقاب پوش کے سردار نے سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور وہ سب جیسے ایک پلان کے مطابق پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ پھر نقاب پوش نے جیب سے ایک دستی بم نکالا۔ وہ شاید کار پر دستی بم پھینک کر اسے مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتا تھا۔ پولیس کاریں اب دور سے آتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ نقاب پوش دستی بم کا سیفٹی پن کھینچتا، اچانک کار کا دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے ایکس ٹو اس میں سے نکل کر سامنے آتی ہوئی پولیس کار کی طرف بڑھا۔ یہ ایکس ٹو کی خطرناک غلطی تھی، یا شاید ایکس ٹو کو اندر سے باہر کا تمام منظر نظر آ رہا تھا، کیونکہ کئی پینٹ ایسے ہوئے تھے جو ایک طرف سے آنے والی روشنی کو تو روک لیتے تھے، جبکہ دوسری طرف سے ہر چیز صاف نظر آ رہی ہوتی تھی۔ ایسا ہی پینٹ شاید ایکس ٹو کی کار کے شیشوں پر تھا، اس لیے کار پر دستی بم کا حملہ دیکھتے ہی وہ کار سے نکل کھڑا ہوا۔ ایکس ٹو کو یوں اچانک باہر نکلتے دیکھ کر نقاب پوش نے دستی بم بڑی پھرتی سے جیب میں ڈالا، پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے باقاعدہ مورچہ بنا کر سامنے سے آتے ہوئی پولیس کار پر فائرنگ کھول دی۔ چند نقاب پوش چیتے جیسی تیزی سے سڑک کے درمیان موجود ایکس ٹو پر جھپٹ پڑے۔ ایکس ٹو نے کافی زیادہ مزاحمت کی، مگر وہ زیادہ تعداد میں تھے، اسی لیے وہ اسے قابو کر لینے میں کامیاب ہو گئے اور ایکس ٹو کو زبردستی اٹھا کر سڑک کے بائیں طرف لے جایا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ڈالان میں موجود سپورٹس کار میں اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ پولیس کار اور نقاب پوشوں کے درمیان ابھی تک گولیوں کا تبادلہ بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ سپورٹس کار میں 2 اور نقاب پوش بھی بیٹھ گئے اور پھر سپورٹس کار تیزی سے ٹرن لیتی ہوئی ایک سائڈ میں پھیلے ہوئے درختوں کے ذخیرے میں گھستی چلی گئی۔ سپورٹس کار تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی ذخیرے کی دوسری طرف سے نکلی اور ایک اور سنسان سی سڑک پر پہنچ گئی۔ وہاں موجود ایک بیوک کے قریب جا کر رکی۔ پھر ایکس ٹو کو سپورٹس کار سے اس بیوک میں منتقل کیا گیا اور پھر بیوک اور سپورٹس کار مختلف سمتوں میں چلی گئی۔ بیوک تیزی سے مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایڈورڈ کالونی میں داخل ہو گئی اور کالونی کی ایک عظیم الشان کوٹھی کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ 3 بار مخصوص انداز میں ہارن دیا گیا اور کوٹھی کا گیٹ کھلتا چلا گیا۔ بیوک اندر داخل ہو گئی اور گیٹ دوبارہ بند ہو گیا۔ بیوک سیدھی پوش میں آ کر رکی۔ پوش میں 2 مسلح نقاب پوش پہلے سے موجود تھے۔ بیوک کا دروازہ کھولا گیا
اور پھر مشین گنوں کی نالوں پر X2 کو کار سے نیچے اتارا گیا۔ پھر مشین گنوں کی نالوں کی رہنمائی میں X2 آگے بڑھتا چلا گیا۔ مختلف برآمدوں اور کمروں سے ہوتے ہوئے وہ سب ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گئے۔ ایک نقاب پوش نے دروازے کے قریب لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ X2 اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا ہال تھا جو فلورسینٹ ٹیوبوں سے جگمگا رہا تھا۔ شارپ وائلی نے بٹن دبا دیا، دیوار پر سکرین تاریک ہو گئی۔ یہ X2 کی گرفتاری کی مکمل اور واضح فلم تھی۔ شارپ وائلی نے بڑے فخریہ انداز میں سر سلطان اور عمران کی طرف دیکھا۔ سب کے چہرے فلم دیکھ کر فک ہو گئے تھے۔ شارپ وائلی نے اپنے آدمی کو پروجیکٹر لے جانے کا اشارہ کیا۔ اس آدمی نے آگے بڑھ کر پروجیکٹر پر کپڑا ڈالا اور پھر اسے واپس ہال کے دروازے کی طرف لے گیا۔ ہال میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ عمران کو X2 کے اصلی ہونے کا حتمی ثبوت مل چکا تھا۔ اب کم از کم اس سلسلے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی کہ گرفتار ہونے والا X2 اصلی نہیں نقلی ہے۔ کیا اب بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ شارپ وائلی نے بڑے فخرانہ انداز میں عمران سے پوچھا۔ عمران حیرت سے سر ہلا کر رہ گیا۔ تم زیادہ حیرت میں نہ پڑو، یہ ہمارے جدید ترین اور خودکار ایٹامک کیمرے کا کمال ہے جس نے اتنی مکمل اور واضح فلم تیار کر لی ہے، شارپ وائلی نے کہا۔ کیا یہ فلم تم نے صرف اسی لیے تیار کی ہے کہ ہمیں X2 کے اصلی ہونے کا ثبوت دے سکو؟ سر سلطان نے فلم ختم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ پوچھا۔ کیا بچوں جیسا سوال کیا ہے آپ نے؟ ہم نے یہ فلم اپنے حکام کو مطمئن کرنے کے لیے تیار کی ہے کہ ہم نے جس X2 کو بے نقاب کیا ہے اور جس X2 کا خاتمہ کیا ہے وہ جعلی نہیں اصلی تھا، شارپ وائلی نے حقارت آمیز لہجے میں سر سلطان کے سوال کا جواب دیا۔ چلو نمبر 2، اب تم X2 کی نقاب کشائی کی رسم ادا کرو، شارپ وائلی نے بلیک کلارک سے مخاطب ہو کر کہا، اور بلیک کلارک ستون سے بندھے ہوئے X2 کی طرف بڑھنے لگا۔ ہال میں موجود افراد کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سنسنی اور تجسس کی وجہ سے ان کی کن پٹیاں سنسنا رہی تھیں۔ ابھی بلیک کلارک X2 کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ اچانک ایک دھماکہ سا ہوا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے بجلی کوندی ہو۔ دوسرے لمحے بلیک کلارک اڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ یہ عمران تھا جو اپنے ناخنوں میں موجود تیز بلیڈوں کی وجہ سے رسیوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ عمران کی جست انتہائی حیرت انگیز تھی۔ عمران کے دھکے سے بلیک کلارک دور جا گرا تھا اور اب عمران X2 کے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا، اس سے پہلے کہ ششتر شارپ وائلی یا اس کے ساتھی سنبھلتے۔ عمران کے ہاتھ سے خنجر ایک سناٹے کی آواز نکالتا ہوا نکلا اور پھر شارپ وائلی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ عین موقع پر تڑپ کر ایک طرف ہو گیا، ورنہ خنجر اس کے سینے میں ترازو ہو چکا تھا۔ دیوار سے لگے ہوئے سیکرٹ سروس کے ممبران نے حرکت کرنی چاہی، مگر دوسرے لمحے جس جگہ عمران کھڑا تھا اچانک وہ جگہ پھٹی اور عمران اس میں گرتا چلا گیا۔ شارپ وائلی تڑپ کر ایک میز پر گرا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے میز پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا تھا۔ عمران ہال سے یوں غائب ہو چکا تھا جیسے اس کا وجود کبھی وہاں نہ رہا ہو۔ فرش دوبارہ برابر ہو چکا تھا۔ کوئی بھی حرکت کرے تو بلا دریغ گولی مار دینا، شارپ وائلی ہذیانی انداز میں چیخا، اور مشین گن برداروں نے مشین گنوں کے ٹریگروں پر انگلیوں کی گرفت سخت کر دی۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی حرکت ہوتی، شارپ وائلی چیتے کی طرح X2 کی طرف لپکا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک جھٹکے سے X2 کے منہ پر پڑا ہوا نقاب کھینچ لیا۔ پھر پورا ہال حیرت زدہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ یہ چیخیں سیکرٹ سروس کے ممبران کے حلق سے بے اختیار نکلی تھیں اور شارپ وائلی بڑی گہری نظروں سے بے نقاب X2 کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی عجوبے کو دیکھ رہا ہو۔